Assalamu alaikum to all viewers. Welcome to my YouTube channel. Firstly, all of you have to subscribe my channel, must like and share my videos. आज का जो हमारा टॉपिक है जो कल हम फ्राइड पढ़ रहे थे उसका हाफ लेक्चर तो हो गया था और हाफ अभी रहता है। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे सुपर ईगो को। सुपर ईगो क्या होती है? शख्सियत का ये निज़ाम इखलाकी और इस्लाही है। बच्चे में इस निज़ाम की नशोनुमा इब्तदाई 5 सालों में शुरू हो जाती है। ये लज्जत और हकीकत की बजाय मसालित पसंदी से काम लेती है। वालिदैन, मज़हब और माशरा जो इखलाकी इक़दार बच्चे को सिखाते हैं, बच्चा इन्हें कबूल करके अपनी ज़ात का हिस्सा बना लेता है। यूँ क्या होता है, सुपर ईगो की तश्कील हो जाती है। ठीक है, सुपर ईगो जो है वो मॉरल प्रिंसिपल के तहत काम करती है, जिसके नतीजे में शख्सियत में 2 ज़ेली मियार कायम हो जाते हैं। वो मियार कौन कौन से हैं? कॉन्शियस और ईगो आइडियल। कॉन्शियस क्या होता है? ज़मीर। म्यारी असूल के मुताबिक किरदार अदा करने की कसौटी को ज़मीर कहते हैं। ये सेंसर का काम करता है। ठीक है, अगर फ़र्द से कोई गैर अखलाकी किरदार अदा हो जाए तो इस पर इसे पशेमानी लाहक होती है। बुरे काम पर नदामत और सज़ा का खौफ क्या कहलाता है? ज़मीर कहलाता है, कॉन्शियस कहलाता है। उसके बाद है ईगो आइडियल। क्या होती है? अच्छे और इखलाकी किरदार अदा करने से इसकी नशोनुमा होती है। यह फ़र्द में कमाल पसंदी पैदा करती है। मिसाली आना की बदौलत फ़र्द समाजी और इखलाकी तौर पर ना सिर्फ काबिल कबूल बल्कि मिसाली किरदार अपनाता है। सुपर ईगो का काम ईड की गैर इखलाकी, जिनसी और जारहाना ख्वाहिशात को रोकना होता है। ये सिर्फ इन ख्वाहिशात की तस्कीन की इजाज़त देती है जो इखलाकी और फलाही हों। सुपर ईगो का किरदार कैसा होता है? मुस्तकिल होता है। वो हमेशा म्यारी और गैर इखलाकी इखलाकी असूलों के तहत ही जबिल्लतों की तस्कीन करती है। यानी जो सुपर ईगो है वो क्या करती है? मॉरल प्रिंसिपल के तहत काम करती है, अच्छे और बुरे की तमीज़ करती है, सही और गलत के बारे में बताती है। क्लियर? इसके बाद है ईगो का काम ईड और सुपर ईगो में तवाज़ुन कायम करना होता है। ठीक है, अगर ईगो कमज़ोर हो तो फ़र्द हकीकी दुनिया के तकाज़े पूरे नहीं कर सकेगा। अगर ईड ताकतवर हो तो सुपर ईगो कमज़ोर हो जाती है और फ़र्द गैर मुहज़्ज़ब अंदाज में जिनसी और जारहाना ख्वाहिशात का इजहार करेगा, अपनी खुद गर्जाना ख्वाहिशात पर काबू ना पा सकेगा। अगर सुपर ईगो ताकतवर हो जाए तो क्या होगा? तो ईड की ख्वाहिशात की तकमील नहीं हो पाएगी और वो तस्कीन के लिए गैर सेहतमंद रास्ते तलाश करना शुरू कर देगी, जिससे क्या होता है? फ़र्द तशवीश और कशमकश का शिकार हो जाएगा। ईगो के मजबूत और एक्टिव होने से ईड और सुपर ईगो में टकराव नहीं होगा, क्योंकि ऐसी सूरत में क्या होता है? फ़र्द महज जिबिल्ली ख्वाहिशात या माशरती कवानीन की तकमील नहीं करेगा बल्कि दोनों को साथ लेकर चलेगा और हकीकत के मुताबिक मौजू काबिल सताइश किरदार अपनाएगा। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म ऑफ ईगो क्या होता है। डिफेंस मैकेनिज़्म फ़र्द की अना कमज़ोर हो, वो ईड और सुपर ईगो में तवाज़ुन ना रख सके तो क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट के बाइस एंग्जाइटी पैदा हो जाती है। फ़र्द इस एंग्जाइटी को ख़त्म करना चाहता है। इसको हल करने के लिए मुख्तलिफ़ तदाबीर इख्तियार करता है। इन्हें क्या कहा जाता है? ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म। फ़र्द इसकी पनाह लेकर ख़ुद को तशवीश से बचाता और अपनी इज़्ज़त नफ्स कायम रखने की कोशिश करता है। ठीक है, ये मैकानिज़म है क्योंकि लाशऊरी सतह पर काम करती हैं, इसलिए इनकी तश्कील गैर इरादी तौर पर होती है। ये दिफाई मैकानिज़म हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके फ़र्द को वक्ती तौर पर तशवीश से बचाती हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी आ जाती हैं? सबसे पहले आ जाता है रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या होता है? अबतान, एहतबास या तकीब। रिप्रेशन कहते हैं भुला देना। शऊरी तौर पर इसमें इंसान गलतियों को, कोई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनको वो याद नहीं करना चाहता, उनको भुला देता है और दूसरों के सामने इनका इजहार नहीं करता।
ابتان کا جو ورڈ ہے وہ نکلا ہے بطن سے. احتساب کا مطلب ہے مبہوس یعنی قید کیا جانا، اور تاکید کے معنی ہے عقب یعنی پیچھے. یہاں تینوں الفاظ جس مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایسی خواہشات کو نظروں سے اوجھل کر دینا جن کے ساتھ احساس گناہ وابستہ ہو یا جو معاشرتی طور پر ناپسندیدہ اور ناقابل قبول ہوں. ٹھیک ہے. جب فرد خواہشات اور معاشرتی اقدار میں ٹکراؤ پیدا کرتا ہے، ٹکراؤ ہو جائے تو فرد ان خواہشات کے اظہار سے رک جاتا ہے اور انہیں لاشعوری طور پر بلا دیتا ہے. ایسے خیالات جن کے ساتھ شرم یا گناہ کا احساس وابستہ ہو یا ایسی خواہشات جو غیر اخلاقی ہوں، فرد انہیں شعور سے نکال دیتا ہے. کلیئر؟ اور اس میں کیا ہوتا ہے، ایسی تمام خواہشات جو فراموش نہیں ہوتی ہیں بلکہ لاشعور میں چلی جاتی ہیں. تحلیل نفسی کے دوران یہ نومیت کے زیر اثر شعور میں لایا جا سکتا ہے. نومیت کیا ہوتا ہے؟ ہنٹ دینا. کوئی چیز یاد کرنی ہو تو اس میں ہنٹ دیا جاتا ہے، تو اس کو اردو میں نومیت کہا جاتا ہے. اس کے ذریعے باتیں، انسیڈنٹس جو ہیں وہ شعور میں لائے جا سکتے ہیں، کانشیس میں لائے جا سکتے ہیں. کلیئر؟ نیکسٹ پوائنٹ ہے پروجیکشن. کیا ہوتا ہے؟ پروجیکشن کہتے ہیں تذلیل کو. ٹھیک ہے. اس طریقہ کار کے تحت فرد اپنی ناقابل قبول خواہشات، محرکات، اوصاف، رویہ جات اور دیگر منفی باطنی اعمال کو دوسروں سے منسوب کر دیتا ہے. اپنی ناکامیوں کو دوسروں کے ساتھ تھوپ کر تشویش کم کرتا ہے. اس کو پروجیکشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کھلاڑی اپنی شکست کی ذمہ داری غیر موضوع حالات پر ڈال دیتا ہے. اسٹوڈینٹس جب پیپر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آؤٹ آف سلیبس ہے یا پھر ٹیچر نے یہ کویسچن کروایا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ پروجیکشن ہے، یعنی اپنی ناکامیوں کو دوسروں کے ساتھ تھوپ کر سائڈ پہ ہو جانا. اس کو کہا جاتا ہے پروجیکشن. ریگریشن کہا جاتا ہے رجت کو. ٹھیک ہے. اس صورت میں فرد لاشعوری طور پر اپنے خوشگوار ماضی کی طرف لوٹ جاتا ہے. تشویش کی شدت کے مطابق وہ ایسے سابقہ دور کا انتخاب کرتا ہے جہاں وہ خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا، اس کے مسائل کم تھے، دوسرے سے پسند کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ ریگریشن ہے، رجت ہے. اور رجت کی جو عام مثال ہے وہ یہ ہے کہ نئے بچے کی آمد پر بڑے بچے کا بگڑ جانا. ٹھیک ہے. گود میں اٹھانے کی ضد کرنا، یہ سب کیا ہے؟ ریگریشن ہے. بڑھاپے میں فرد کا بار بار اپنی جوانی کو یاد کرنا یا ماضی کے کارنامے دہراتے رہنا، یہ کیا ہے؟ ریگریشن کی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ایڈینٹیفیکیشن. کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو کسی سے ملانا مماثلت کہلاتا ہے. یہ ایسا موافقتی رد عمل ہے جس میں فرد لاشعوری طور پر کسی صورتحال، واقعہ، شخص یا افراد سے جذباتی تعلق قائم کر لیتا ہے. مماثلت عام طور پر دو طرح سے قائم کی جا سکتی ہے، یا تو زندگی میں متاثر کرنے والے کردار کی ہو بہو نقل کر لی جاتی ہے، یا پھر متاثر کرنے والے کردار سے خصوصی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کو مماثلت کہا جاتا ہے، ایڈینٹیفیکیشن کہا جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ریئیکشن ٹائم. کیا ہوتا ہے؟ ریئیکشن فارمیشن کیا ہوتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے تشکیل رد عمل. اندر کی فیلنگ کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا اچھا بنا کر، حالانکہ وہ اچھی نہیں ہوتی ہیں. اس کو ریئیکشن فارمیشن کہا جاتا ہے. اس طریقہ کار میں فرد اپنے ناپسندیدہ خیالات کو پسندیدہ شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ اس کے جارحانہ اور غیر سماجی جو ہیں عزائم وہ چھپے رہے. گویا فرد اپنی اصل خواہشات کو دبا کر اس کے بالکل الٹ رد عمل پیش کرتا ہے. کلیئر؟ اس کے بعد آ جاتا ہے ڈینائل آف ریالٹی. کیا ہوتا ہے؟ ڈینائل آف ریالٹی کہا جاتا ہے حقیقت سے انکار کرنا. اس دفاعی رد عمل میں فرد لاشعوری طور پر خود کو ناخوشگوار حقیقت سے اس طرح محفوظ کرتا ہے جیسے کہ اس نے واقعہ دیکھا ہی نہیں اور نہ ہی اسے اصلیت کا علم ہے. تردید حقیقت میں فرد اپنے لیے ناقابل قبول صورتحال کو دیکھنے، ماننے اور سننے سے انکار کر دیتا ہے. سنگین نوعیت کی خبر سے سکتہ طاری ہو جاتا ہے. کلیئر؟ یہ ہے ڈینائل آف ریالٹی. پھر ہے ریشنلائزیشن. کیا ہوتا ہے؟ تعقیل. کیا ہوتا ہے؟ اپنا الزام دوسروں پر ڈالنا خود کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ کسی تکلیف دہ واقعہ کے خلاف ایسا دفاعی رد عمل ہے جس میں کیا ہوتا ہے؟ سٹریسفل حالات کو عقلی دلائل کی مدد سے ختم کیا جاتا ہے، لیکن یہ دلائل حقیقت کے مطابق نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. ناکام طالب علم کا ممتحن کو معتصب قرار دے نہ، یا کہے کہ آج کل پرچوں کی پڑتال
ٹھیک نہیں ہو رہی، یہ کیا ہے، یہ تاکیل ہے، ریشنلائزیشن ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ڈے ڈریمنگ۔ کیا ہوتا ہے ڈے ڈریمنگ؟ کہا جاتا ہے خیالی پلاؤ کو۔ اسے ہوائی قلعے تعمیر کرنا یا دن کے خواب دیکھنا بھی کہا جاتا ہے۔ جب فرد حقیقی دنیا میں اپنے مقصد کے حصول میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ڈے ڈریمنگ شروع ہو جاتی ہے، خیالی پلاؤ پکانا، ہوائی قلعے تعمیر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ غیر حقیقت پسندانہ سوچوں میں مبتلا ہو کر خیالی پلاؤ پکانے لگتا ہے۔ مثلاً جب فرد کسی کو سزا نہ دے سکتا ہو تو خیالوں ہی خیالوں میں اس کو خوب زد و کوب کرے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو جواب نہیں دے سکتا، کسی کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی ہے، اس کو جواب نہیں دے سکتا، تو وہ جب رات کو سوتا ہے تبھی وہ خوابوں میں ہی اس کو جواب دے رہا ہوتا ہے، یا پھر ٹھیک ہے کچھ کر نہیں سکتا تو مطلب خیالوں ہی خیالوں میں اس کو کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ڈے ڈریمنگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سبلیمیشن۔ سبلیمیشن کیا ہوتا ہے، ارتفاع۔ اس طریقہ کار میں فرد معاشرتی طور پر ناپسندیدہ خواہشات کی تسکین کے لیے ایسا طریقہ یا لائحہ عمل اختیار کرتا ہے جو معاشرتی طور پر نہ صرف قابل قبول ہو بلکہ اسے سراہا بھی جائے۔ اگزامپل اس کے یہ ہے کہ فرد اپنے جارحانہ رویے کی تسکین کے لیے کسی شہری کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالے تو اسے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، لیکن اگر یہی فرد اپنے جارحانہ جذبے کی تسکین کے لیے باکسنگ یا ریسلنگ کے میچ میں مخالف فریق کو لہو لہان بھی کر دے تو نہ صرف یہ کہ اسے کوئی برا نہیں کہے گا بلکہ تالیوں کے گونج میں اسے میڈل بھی دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فرائڈ کا کہنا ہے کہ جبلات کی تسکین سے گریز وہ قیمت ہے جو انسان نے تہذیبی اقدار کے لیے ادا کی ہے۔ کلیئر؟ ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی کیا ہے، یعنی پرسنالٹی کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے، شخصیت کی نشو و نما کیا ہوتی ہے۔ فرائڈ کا خیال ہے کہ ہر بچہ پیدائش کے بعد نشو و نما کے مختلف مدارج سے گزرتا ہے۔ نشو و نما کے درجے اس لیے بہت اہم ہے کہ ان میں پیش آنے والے مختلف واقعات اور تجربات بچے کی شخصیت کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ یہ مدارج اگر نارمل انداز میں طے ہو جائے تو فرد کی شخصیت پختہ اور صحت مند ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آ جاتا ہے فکسیشن کیا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی مرحلے یا درجے پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، یعنی اس دور کے تقاضوں کے مناسب تسکین نہ ہو سکے تو نشو و نما کا عمل کیا ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے اور اس میں فکسیشن ہو جاتی ہے، جو کہ وہیں پہ فکس ہو جاتا ہے اور وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے، لیکن بچپن میں اس کی وہ خواہشات پوری نہیں ہوئی ہوتی، وہ چیز جو ہے وہ فکسیشن کا شکار رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی سٹیجز کی بات کرتے ہیں۔ سٹیجز کون کون سے؟ سب سے پہلے آ جاتا ہے اورل، جس کا تعلق منہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دا اورل سٹیج، اس کا ڈیوریشن کیا ہے، 0 سے 1 year۔ یہ مرحلہ پیدائش سے لے کر 1 سال کی عمر تک محیط ہوتا ہے۔ اس دوران بچہ صرف اپنے منہ کے ذریعے ماحول سے تعلق قائم کرتا ہے۔ منہ ہی بچے کی نفسی توانائی کا مرکز ہوتا ہے۔ ابتدا میں بچہ چوسنے اور نگلنے سے خوشی حاصل کرتا ہے، مگر دانت نکل آنے پر کاٹنے اور چبانے سے لطف اندوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے بچوں میں دیکھا ہوگا، چھوٹے بچے، ٹھیک ہے، جیسے جیسے ان کی گروتھ ہوتی ہے، جو اب آپ کو لیکچر دیا جائے گا اس کو آپ آبزرو کریں گے بچوں میں تو آپ کو زیادہ کلیئرلی جو ہے اس کی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اس عرصے میں اگر بچہ اپنی ضرورت کی تسکین نہ کر سکے یا ضرورت سے زیادہ توانائی خرچ کرے تو فکسیشن کا عمل واقع ہو جاتا ہے۔ اس کے اثرات فرد کی آئندہ زندگی پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، جب فکسیشن ہو جاتی ہے، کسی بھی خواہشات کی تسکین نہ ہوئی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے اثرات آئندہ زندگی میں دیکھے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے ہو کر کھانے پینے، انگوٹھا چوسنے، چیونگم چبانے، باتونی ہونے کے علاوہ سگریٹ نوش بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اور یہ کیا ہے، ایسے افراد دوسروں پر انحصار کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے دا اینل سٹیج، اس کا یہ ڈیوریشن کیا ہے، 2 سے 3 years، ٹھیک ہے۔ یہ دور زندگی کے دوسرے اور تیسرے سال پر محیط ہوتا ہے۔ اس دور میں نفسی توانائی کا مقصد کیا ہوتا ہے، اینس ہوتا ہے۔ اس دور میں بچے کو ٹوائلٹ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ والدین کی تربیت کا مقصد بچے کو صاف ستھرا رکھنے کی ترغیب دلانا ہوتا ہے، جبکہ بچہ اپنی مرضی کر کے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اجابر کی تربیت کے دوران والدہ اگر ڈانٹ ڈپٹ کریں یا سزا دیں تو فکسیشن ہو جاتی ہے، یعنی یہاں پہ شاؤٹ نہیں کرنا کہ تم نے یہ کیا کیا، ٹھیک ہے۔ جب شاؤٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ فکسیشن ہو جاتی ہے، کلیئر۔
اور اس کے اندر سیلف کنٹرول اور کمپلشنس پیدا ہو جاتے ہیں، اور بچہ جو ہے اشیاء کو خاص انداز یا سلیقے سے رکھنے اور صفائی کے جنون میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد بہت زیادہ فضول خرچ یا بہت زیادہ کنجوس بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ اینل سٹیج، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ شاؤٹ کریں گے وہاں پہ فکسیشن ہو جائے گی، تو اس طرح کے اس میں او سی ڈی بھی آ سکتا ہے کہ اس میں obsessive compulsive disorder، بار بار صفائی کرنا، بار بار ہاتھ دھونا۔ تو اس طرح کے لوگ بہت زیادہ صفائی پسند بھی ہو سکتے ہیں، یا بہت زیادہ فضول خرچ بھی ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ کنجوس بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہا جاتا ہے اس کو دا اینل سٹیج۔ تھرڈ ہے اس کی دا فیلک سٹیج، اس کا ڈیوریشن کیا ہے؟ 3 سے 5 ایئرز ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ مرحلہ 3 سال کے بعد شروع ہوتا ہے اور 5.5 سال کی عمر تک جاری رہتا ہے۔ اس مرحلے میں بچے کے لیے اس کے جنسی اعضاء لطف و لذت کا مرکز بن جاتے ہیں۔ وہ اپنے جنسی اعضاء کو چھو کر لطف اٹھاتا ہے، والدین اسے ایسا کرنے سے روکتے ہیں۔ ان کی بے جا سختی کے باعث وہ کشمکش اور محرومی کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بچہ جنس مخالف میں کشش محسوس کرتا ہے، جبکہ مشابہ جنس سے رقابت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں فرائڈ لڑکوں میں اسے ایڈیپس کمپلیکس اور لڑکیوں میں اسے الیکٹرا کمپلیکس کا نام دیتا ہے۔ بچہ لاشعوری طور پر جنس مخالف یعنی والدین کی طرف شدید لگاؤ کا اظہار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایڈیپس کمپلیکس کس میں پایا جاتا ہے؟ لڑکوں میں، اور الیکٹرا کمپلیکس لڑکیوں میں، ٹھیک ہے۔ لڑکا ماں کے لیے جنسی کشش اور باپ کے خلاف رقیبانہ احساسات کو دبا دیتا ہے، جسے ایڈیپس کمپلیکس کہا جاتا ہے۔ اسے مرحلے میں اگر بچہ زیادہ الجھنوں کا شکار ہو جائے تو آئندہ زندگی میں اپنے مخصوص معاشرتی کردار کو نبھا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور الیکٹرا کمپلیکس کیا ہوتا ہے؟ لڑکیوں کا باپ کی طرف جنسی کشش رکھنا۔ سچ نو کنسیپٹ ان اسلام، ایسا اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، یہ فرائڈ کا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس مرحلے کے اختتام تک بچہ اپنے ہم جنس والدین سے مماثلت پیدا کرنے لگتا ہے۔ اس عمل کو ایڈینٹیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ مشابہ جنس کی بنا پر اس جیسا کردار ادا کرنا انٹروجیکشن کہلاتا ہے۔ اس مرحلے میں لڑکی والدہ کا کردار ادا کرتی ہے، اس کی طرح دوپٹہ لینا، چادر اوڑھنا، اس کی طرح میک اپ استعمال کرنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے، والدہ کی طرح لڑکی اس طرح سے کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے لڑکا، وہ کیا کرتا ہے؟ والد کی نقل کرتا ہے، آفس بیگ، چابیوں کا گچھا استعمال کرنا، ٹھیک ہے، اس کا جوتا یا اینک پہن کر پھرنا، یہ سب کیا ہے؟ انٹروجیکشن کی ایگزامپلز ہیں۔ انٹروجیکشن کہتے ہیں الکائی عمل کو، الکا کسی فرد کو دیکھ کر وہی کردار اپنانا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے نارسیسزم۔ نارسیسزم کیا ہوتا ہے؟ اس دور میں بچہ نارسیسزم کا شکار بھی ہو سکتا ہے، اس کو نرگسیت کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ اپنی ذات سے شدید محبت کرنے لگتا ہے۔ نارسیسزم کو کہا جاتا ہے سیلف لو، ٹھیک ہے۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہے، تاہم 5 سال کی عمر تک سپر ایگو کی تشکیل ہونے لگتی ہے، جس سے جنسی تضادات ختم ہو جاتے ہیں اور فرد خارجی ماحول میں دلچسپی لینے لگتا ہے۔ فرائڈ کے نزدیک بچہ ابتدائی 5 سالوں میں جتنی تیزی سے سیکھتا ہے، زندگی میں وہ کبھی اتنی تیزی سے نہیں سیکھ سکتا۔ اس لیے جو ہے فرائڈ کے اکارڈنگ جو ہے فرسٹ 5 سٹیجز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اگر اس کے اندر بچے کی کوئی خواہش پوری نہ ہوئی ہو، اوور پروٹیکٹ کیا جائے، پھر بھی وہاں پہ جو فکسیشن ہو جاتی ہے، جو کہ بڑے ہونے پر اس کے اثرات جو ہے وہ نمایاں ہوتے ہیں۔ کلیئر؟ نیکسٹ لیٹینسی پیریڈ ہے، جسے اخفی دور کہا جاتا ہے۔ یہ دور 5 سال سے شروع ہو کر بلوغت کے آغاز تک جاری رہتا ہے۔ اس مرحلے پر جنسی دلچسپی دب جاتی ہے، فرد پر جنسی اور دیگر لاشعوری اعمال کا دباؤ اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ اس دور میں فرد کی سرگرمیاں بیرون ذات منتقل ہو جاتی ہیں اور اس میں جبلتوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ یہ نفسیاتی نشو و نما کا طویل اور پرسکون دور ہے۔ کلیئر؟ دا جینیٹل پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ تناسلی دور۔ یہ نشو و نما کا آخری درجہ ہے جو بلوغت کے آغاز سے متصل ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے۔ اس دور میں جسمانی اور ذہنی تبدیلیاں تیزی سے رونما ہوتی ہیں۔ اس دور میں فرد جسمانی طور پر پختگی حاصل کر لیتا ہے اور افزائش نسل کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کی دلچسپی خارجی ماحول میں مزید بڑھ جاتی ہے، وہ خود کو انتہائی طاقتور محسوس کرتا ہے، توانا محسوس کرتا ہے، خود مختاری حاصل کرنے کی شدید خواہش رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نشو و نما کے تمام مراحل بخوبی طے ہو چکے ہوں تو اس مرحلے پر فرد ذمہ دار بالغ ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ کلیئر؟ نیکسٹ اب
اس کے پوائنٹس ہو گئے ہیں کمپلیٹ. اس میں آ جاتا ہے کریٹیسزم. یعنی کریٹیسزم میں کیا کہا گیا ہے؟ فرائڈ نے نظریہ شخصیت کا مواد ذہنی مریضوں کے علاج کے دوران اکٹھا کیا اور اسے عمومی طور پر ساری دنیا پر مسلط کر دیا. یعنی تھوڑے لوگوں کے اوپر اس نے اپلائی کیا اور پھر بعد میں جو اس کو ریزلٹس نظر آئے اس نے تمام لوگوں پہ اس کو جو ہے وہ اپلائی کر دیا. اس نے نفسی توانائی کو حد سے زیادہ اہمیت دی، ٹھیک ہے، لبیڈو کو اور انکانشیس موٹیویشن کو اس قدر اہم سمجھا کہ شعوری اعمال کو نظر انداز کر دیا. فرائڈ نے فطری اور دبی ہوئی لاشعوری خواہشات کو انکانشیس موٹیویشن قرار دیا. اس کی وضاحت اس نے خواب اور لغزش زبان کے حوالے سے کیا، ڈریمنگ اور سلپ آف دا ٹنگ. اس کو بھی سادہ فراموشی یا عام غلطی کے بجائے لاشعوری کشمکش قرار دیتا ہے کہ نہیں میں نے یہ، جیسے ہم کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں نہیں سوری میں نے یہ نہیں کہنا تھا، میں نے یہ کہنا تھا، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ایک لاشعوری کشمکش ہے، ٹھیک ہے، انکانشیسلی کانفلکٹ ہے جو کہ منہ سے نکل آیا ہے، ٹھیک ہے. اس کو سلپ آف دا ٹنگ کہا ہے. ابتان کو حافظے کی کمزوری کی بجائے لاشعوری عمل قرار دینا بھی موجودہ ماہرین کے لیے ناقابل یقین ہے. اس نے فرد کو مجبور، محض اور خواہشات کا غلام قرار دیتے ہوئے ماحول کے اثرات کو قطع نظر انداز کر دیا. اس نے انوائرمنٹ کی بات ہی نہیں کی کہ انوائرمنٹ بھی میٹر کرتا ہے، انوائرمنٹ کی وجہ سے بھی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اس چیز کو اس نے قطع نظر انداز کر دیا. خواب کے بارے میں اس نے عجیب و غریب تعویلات پیش کی، ٹھیک ہے، جو کہ سائنسی دور میں وہ توجیہات ناقابل قبول ہیں. تنقید نگاروں کا کہنا ہے کہ فرائڈ نے محض ذہنی مریضوں کا مطالعہ کیا ہے. اس نے ذہنی طور پر صحت مند افراد سے کوئی سروکار نہیں رکھا، ورنہ اسے علم ہوتا کہ جنس اور جارحیت کے علاوہ زندگی کے اور بھی کئی مقاصد ہیں جو فرد کے لیے بہت اہم ہیں. اس نے صرف اگریشن اور سیکس پر بات کی ہے اور اس کے علاوہ انوائرمنٹ کو بالکل ہی جو ہے وہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کنکلوڈنگ ریمارکس کیا ہیں، حاصل بحث کیا ہیں. ان تمام نقائص کے باوجود فرائڈ کا نام 20ویں صدی کے سب سے مشہور ماہر نفسیات کے طور پر لیا جاتا ہے. اس کا جو نظریہ ہے سائیکو انالیسس، اس کو فرسٹ فورس کہا جاتا ہے. فرائڈ کے نظریات نے نفسیات کے علاوہ ادب اور فلسفے پر بھی گہرے اثرات ثبت کیے. فرائڈ کا طرز تحریر بڑا جاندار اور دلچسپ تھا. فرائڈ نے انسان کی دکھتی رگ کو چھیڑا. اس نے خواب، جنس، لاشعور، جارحیت، ذہنی امراض، دفاعی رد عمل اور نفسیاتی لغزشیں وغیرہ جیسے موضوعات پر نت نئے نظریات پیش کیے. ٹھیک ہے، ان موضوعات پر فرائڈ سے پہلے کسی نے اس طرح سے نہیں لکھا تھا. ٹھیک ہے، اس کے جو نئے تصورات تھے وہ کون کون سے آپ نے پڑھ لیے ہیں، ایڈ، ایگو، سپر ایگو، ایروس، تھیناٹوس، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ایکسپلین کیا جا چکا ہے. پھر اس کے بعد آ گیا تھا نیو فرائیڈین، جس کے اندر جنس اور جارحیت پر زیادہ زور دیتا تھا، تاہم اس نے نفسیات کے موضوعات کو نیا موڑ دیا اور تمام دنیا کے قابل ترین افراد کو متاثر کیا. فرائڈ کا نظریہ شخصیت انقلابی ہے. اس نے شخصیت کے ان گمنام گوشوں کو بھی منور کیا جن کے بارے میں اس سے پہلے کسی نے بات تک نہ کی تھی. ٹھیک ہے، فرائڈ کے تنقید نگار بھی اس بات کے قائل ہیں کہ شخصیت کا اتنا تفصیلی نظریہ کسی اور نے نہ اس سے پہلے کبھی پیش کیا نہ بعد میں. کلیئر؟ یہ تھا فرائڈ کا ٹاپک جو کہ کلیئر ہو چکے ہیں. ہاف لیکچر آپ کو دیا جا چکا تھا اور ہاف پینڈنگ تھا، تو وہ میں نے آج آپ کو کلیئر کر دی ہے. تو جو مین پوائنٹس آپ کو بتائے جاتے ہیں اس کو ضرور نوٹ ڈاؤن کیجیے گا اور لرن کیجیے گا. ٹھیک ہے، اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ.